बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो ज़ाहिर है सारी कौम के लिए एक सेलिब्रेशन का तो है, लेकिन इसके साथ साथ याद करने का भी है और इसके साथ साथ अगली तैयारी करने का भी है। आज हम मार्का हक़ और बयानुल मरसूस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये बात के कुछ पेश मंज़र भी होते हैं और कुछ पस मंज़र भी होते हैं, और बहुत से हादसात ऐसे होते हैं जो कि बुनियादी तौर पे आपके लिए एक बड़ी बरकत का ना एक निज़ाम कायम कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जब से ये वाक़यात हुए हैं तब से हमें यह अंदाज़ा हुआ है कि आवाम को पब्लिक को फ़ौज के साथ कितनी रग़बत है। हमें ये यूट्यूबर्स ने बताया था कि ऐसा नहीं है। हमें जब मौका मिला तो पता चला कि हम फ़ौज के साथ नहीं चलना चाहते, हम फ़ौज से आगे चलना चाहते हैं बहुत सी जगहों पे। मिसाल के तौर पे जब यहाँ पे वाल्टन रोड पे ड्रोन आया, मुझे याद है, तो वो फ़ौज का आदमी जो था एक, उसने वहाँ पे एयरपोर्ट था ना, वहाँ पे वाल्टन पे पुराना, तो वहाँ पे गनर बैठा हुआ था। वो पता नहीं गनर ने गिराया था, वो जो पीछे गिरा पुलिस की जो हाउसिंग थी, वो किसने गिराया, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि हमारी वजह से गिरा, हमने फायर किया था। लोग असला लेके बाहर निकल आए, जो कि ज़ाहिर है शायद नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो मोहब्बत थी आवाम की वो फ़ौज से बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हुई और अल्लाह का बड़ा शुक्र है इस पे। मीडिया ने जिस तरह एक रोल अदा किया और इतना पॉजिटिव रोल अदा किया कि ये भी शायद लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन इंडिया मीडिया देख के ये एक्सपेक्टेशन बड़ी मुश्किल थी कि पाकिस्तान इतना ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेगा। ISPR ने जिस तरह से रोल अदा किया, मेरे ख्याल में वो भी कमाल एक बात थी। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि सहाफ़ी ने मेरे ख्याल में कोई 1.5 मिनट का जब सवाल किया तो हमारे एक एयरफोर्स के ऑफिसर थे, बड़े हैंडसम किस्म के, वो उठ के और उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा 6-0, और वो एक ट्रेंड बन गया, वो एक मीम बन गई इंडिया के खिलाफ, 6-0, बस इसका ये जवाब था। ये सारी जो रेडीनेस थी, ये सारी जो लीडरशिप थी, जो लीडरशिप के अंदर इंटेलेक्चुअल पन था, जो कोऑर्डिनेशन थी, ये शायद मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर बड़े कम ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे कि नज़र आती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम आवाम के तौर पे भी अगर देखें और अगर फ़ौज के तौर पे भी देखें तो हम हैदरी भी हैं और करबलाई भी हैं। हमें ना किसी की बड़ी फ़ौज से डर लगता है और ना हमें शहीद होने से डर लगता है, बल्कि हम तो इसको फजीलत समझते हैं कि अगर शहादत हो जाए तो हम इसका अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और आम तौर पे मैंने देखा है, मैं बहुत से बच्चों शहीदों के घर गया हूँ लाहौर के अंदर। यकीन कीजिए कि पहले खालिद साहब, अभी हमारे कर्नल साहब जो हैं वो शहीद हुए, जब उनकी फ़ैमिली से बात होती है तो कोई नहीं ये नहीं चाहता कि कोई ताज़ियत की जाए। वो कहते हैं कि आप इन्ना लिल्लाह पढ़ें ज़रूर, लेकिन हमें आप ताज़ियत ना करें, क्योंकि ये शहादत का दर्जा जो है, इसी के लिए तो वो फ़ौज में गए थे। आज हमारे साथ इस मामले को याद करने के लिए एयर कॉमोडोर हैं खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो के अंदर इंतहाई मोहतरम पहली दफ़ा कुतुब ऑनलाइन में तशरीफ़ लाए हैं गज़नफ़र साहब, ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब का मैं खुद बहुत बड़ा पुराना मुरीद हूँ, लेकिन आज तशरीफ़ ये पहली दफ़ा लाए हैं। हमारे साथ अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अशरफ़ी साहब भी होंगे और हमारे साथ सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी भी होंगे। मैं सबसे पहले इब्तिदा करना चाहता हूँ खालिद चिश्ती साहब से। खालिद साहब, पहली बात तो ये देखिए कि मैं ये बात अब बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हम जब जंगें याद करते हैं ना, तो बदर की जंग को याद करना बड़ा अहम इसलिए है कि वहाँ पे 313 हैं और एक तरफ 950 है, और फिर अल्लाह की रहमत उतरती है, फरिश्ते उतरते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खड़े होकर सारी रात दुआ करते हैं। इस पे तारीख़ और हदीसें भरी पड़ी हैं। लेकिन जब मैं पाकिस्तान की देखता हूँ, मैं ये बात बिल्कुल बायस हुए बगैर कह रहा हूँ, तो पाकिस्तान के साथ जो ये दोनों जंगें मार्का हक़ और बयानुल मरसूस थे, ये तो 313 और 950 की रेशो से ज़्यादा थे। ये 300 और 1500 की रेशो के साथ हम लड़े, और अल्लाह ताला ने यहाँ भी, मुझे तो लगता है कि फ़रिश्ते यकीनन उतारे, और अल्लाह की बरकत और रहमत के बगैर नहीं हो सकता कुछ। लेकिन अगर अल्लाह की इस रहमत को एक तरफ रखें तो ज़मीनी हक़ाइक़ पे वो कौन सी चीज़ थी जिसने पाकिस्तान को फ़तह भी नसीब की अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान का एक जो फ़ैसला कुन एक मेयार था लड़ने का, लीडरशिप का, अवाम के इकट्ठे होने का, तैयारी का, ये इस पे हक़ाइक़ क्या थे? व्हाट हैपेंड कि पाकिस्तान जो इतना छोटा मुल्क है हिंदुस्तान से कंपैरेटिवली, ज़राए में, रकबे में, फ़ौज में,
یہ اس طرح سے کیسے ہوا؟ واٹ ہیپنڈ؟ وہ کی رول کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا؟ بہت شکریہ کتب بھائی، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے، ہمیں ڈے 1 پہ جب میں ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ بھرتی ہونے گیا تھا تو پہلے دن سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے آؤٹ نمبرڈ لڑنا ہے. اور ظاہر ہے آؤٹ نمبرڈ صرف آپ کہنے سے نہیں لڑتے، کچھ نہ کچھ تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ اللہ کی رحمت کے علاوہ کیا کرتے ہیں. تو ہمیں پتا ہے آؤٹ نمبرڈ لڑنا ہے تو ایک جذبہ ایمان ہے جس کا آپ نے ذکر کیا اپنے تعارف میں. ایک وہ ہے ہمیں شہادت کا ہوتا ہے کہ ہم ایک کاز کے پیچھے جائیں گے اس ملک کی فوج کے اندر. نمبر 2 ہماری ہوتی ہے کوالٹی آف ٹریننگ. میں ایئر فورس میں خاص طور پر کیونکہ میرا ادھر سے زیادہ تعلق ہے اور میں اسی کے بارے میں زیادہ بات کر سکتا ہوں، ہماری ٹفیسٹ ٹریننگ ہے میرا خیال ہے پورے ریجن میں. اور بہت سارے آپ نے نوٹ کیا ہوگا پاس میں ہم مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کی ایئر فورس کو ہم ٹریننگ بھی دیتے رہے ہیں، ایون بنگلہ دیش، سری لنکا اور بہت سارے ریجنل ملک کی. وہ کوالٹی آف ٹریننگ تھی جس کی وجہ سے لوگ آنا چاہتے تھے. اور اس مارکیٹ کے بعد تو بہت سارے ممالک ہیں جو پاکستان ایئر فورس سے سیکھنا چاہتے ہیں. اور تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ بات ایک اور ہوتی ہے کہ ہم اس گیپ کو پلگ کرتے ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا ایج کی وجہ سے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ تو ظاہر ہے ڈیسیژن میکنگ اور بولڈنس بھی بڑی میٹر کرتی ہے اس کے اندر. آپ کو ٹائم پہ اگر آپ ڈیسائیڈ نہ کریں، آپ ذرا ویژولائز کریں کہ اس رات کو 85 جہاز ہندوستان کی طرف سے لانچ کیے گئے تھے 6 اور 7 تاریخ کو 12:30 بجے رات کو. اگر ہم رسپونڈ نہ کرتے، 5 منٹ کے اندر 42 فائٹر جہاز ہوا میں نہ جاتے خدا نہ خواستہ، تو آپ یہی کرتے نا، اگلے دن یونائٹڈ نیشن کا سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلاتے اور اس میں کنڈیم کراتے اور پھر OIC کا اجلاس بلاتے. تو آپ نے اپنا ریزالو لیڈرشپ نے دکھایا کہ ہندوستان کو ہم کوئی ایسی بات نیو نارمل نہیں بنانے دیں گے جس سے ہماری آنے والی نسلیں یا ایک سوورینٹی ہماری کمپرومائز ہو. اسی وقت 42 جہاز ہوا میں گئے. پہلے ہم ڈیفینڈ کرنے گئے تھے. میں کیونکہ اپنے شوق میں ڈاکومنٹریز کو 6 سال سے بنا رہا ہوں پاک فضائیہ کا، تو کل ہی میں نے ایک ڈاکومنٹری اپلوڈ کی تھی. اس کے سلسلے میں 1 سال ریسرچ کر رہا ہوں. میں اس لیے تھوڑا سا بہتر انفارمیشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ میں 1 سال سے مجھے ایکسیس دیا گیا تمام ویڈیوز کو، تمام فوٹیج کو، جو کاکپٹ کی ویڈیوز تھیں اور جو ریڈار سگنیچر تھے جب ہم نے یہ تباہی کی ہے. تو میں اس کی بنیاد پر یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو میں وہاں پر دیکھا کہ پاک فضائیہ کے پائلٹ جب ہوا میں گئے ہیں تو پہلے یہ ڈیفینسو مشن تھا. ایک ڈیفینسو کا مطلب روکنا تھا، کیونکہ لیکن انڈیا کا ڈیزائن یہ تھا، انہوں نے فرنٹ پہ تمام رافیل رکھے ہوئے تھے. میں نے ساری اس کی پکچرز اور ویڈیوز دیکھی ہیں. فرنٹ پہ رافیل انہوں نے اس لیے رکھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اسٹینڈ آف ویپن انہوں نے مارنا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسٹنس سے انہوں نے پاکستان کی فضائی حدود کے اندر خلاف ہو کر حملہ کرنا تھا. اور پھر کچھ جہازوں کی میں سے ڈیوٹی یہ تھی کہ پاک فضائیہ کے پائلٹس کو یا جہازوں کو انگیج کریں اور ان کو نقصان پہنچائیں تاکہ انڈیا اگلے دن میڈیا کو بتا سکے کہ ہم نے سو کالڈ دہشت گردوں پر حملہ کیا ہے اور پاک فضائیہ کو بھی یہ نقصان پہنچایا ہے، تو وہ ایک پروپیگنڈا کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو ہم نے انیشل مشن یہ جو 42 جہاز گئے تھے یہ ڈیفینسو مشن کے لیے گئے تھے. لیکن سون جب ہم نے ریئلائز کیا کہ انہوں نے ہماری پریزنس دیکھتے ہوئے اپنے ملک کی سرحدوں کے اندر سے یہ شوٹ کیے ہیں ویپنز اسٹینڈ آف، تو پاک فضائیہ کے سربراہ جو اس وقت آپریشن روم میں تھے انہوں نے اس مشن کو ڈیفینسو سے اوفینسو کنورٹ کیا. انہوں نے کہا کسی کو واپس نہیں جانے دینا. اس وقت پاک فضائیہ کے جہازوں نے ان کو انگیج کیا ہے. 1 گھنٹہ کنٹیسٹڈ نرو بریکنگ کامبیٹ ہوئی ہے. اور آپ کے توسط سے میں ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا پرسیپشن نہیں بننا چاہیے کہ ہمارے جہاز ہوا میں گئے، وہ تو نکمی ایئر فورس تھی، ہم نے 8 بٹن دبائے، 8 میزائل لگ گئے، ہم آ کر لینڈ کر گئے. 1 گھنٹہ تک میں پورا اس کی فائٹ دیکھ کر آیا ہوں کتب صاحب. وہ آپ ہمارے پائلٹس بھی اسی طرح ڈیفینسو تھے. سم ٹائم ان کو ایڈوانٹیج ہو جاتا تھا، کبھی ہمارے پائلٹس کو ایڈوانٹیج ہو جاتا، کبھی وہ ہمارے جہازوں کو لاک کر لیتے تھے اور میزائل لانچ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے تھے، پھر ہمارے پائلٹس اس سے بچتے تھے اور اس کا لاک بریک کرتے تھے. تو میں آپ کو یہ بلڈ اپ کر رہا ہوں رات کو 12:30 بجے جب اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے. یہ سامنے ڈاگ فائٹ نہیں ہو رہی پرانے جو ایم عالم صاحب کے زمانے میں اور یہ ہوا کرتا تھا. تو یہ کنٹیسٹڈ تھی الیکٹرانک وارفیئر اور منور اسی طرح ہو رہے تھے جیسے آپ فارم نے کسی کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو یہ وہ منظر تھا جس میں الحمدللہ ہم نے نہ صرف ڈیفینسو سے اوفینسو مشن میں کنورٹ کیا اور بلکہ دشمن کو وہ سبق دیا. اور میری 1 سال سے یہ گزارش تھی ایئر فورس سے کہ ہم نے کیونکہ 8 کنفرم ہے، میری ریسرچ بھی کہتی تھی، اور میں نے پرسوں یہ ڈاکومنٹری اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے. اس بڑی لمبی ڈاکومنٹری ہے بٹ 80 منٹس اٹ کورز ایوری تھنگ جو کس طرح آپریشن ہوا. اور اس کا نام میں نے ود دس کانفیڈنس رکھ لیا تھا دا 80 ریالٹی. اچھا، میں 80 1 سال سے ریسرچ کر کے کہا تھا. اور میں نے بڑا شکر بھی اللہ کا کیا اور میں PF کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کل جو پریس کانفرنس کی ہے ایئر وائس مارشل طارق نے یہ بالکل یہ کنفرم کر دیا 80. اور وہ میری بات کی وہ تصدیق ہو گئی جو میں 1 دن پہلے ہی کر رہا تھا. ظاہر ہے جب تک PF فارملی انڈورس نہ کرے میرے جیسی 100 ڈاکومنٹری میں بنا دو تو وہ کریڈیبلٹی نہیں بنتی جتنی پاک فضائیہ کے کہنے سے بنتی ہے. تو یہ وہ ہم 60 غلط ہی کہتے رہے پھر؟
नहीं, गलत नहीं कहते रहे। देखिए, एक जब मैं इसको डॉक्यूमेंट करता था तो उस वक्त 6 थे, हमें शुरू में पता लग गया था 8 थे, लेकिन मैं जब भी पाक फिजाइया के साथ मिलता था टॉप लीडरशिप से, मैं उनसे परसुएड करता था कि आप कहें, तो वो समझते थे कि ये क्योंकि कॉम्बैट खत्म हो चुकी है, द मैच इज ओवर, हम आगे मूव कर चुके हैं, हम तो अगली जंगों की तैयारी कर रहे हैं। पाक फिजाइया का ये ख्याल था कि हम रीविजिट करने की हमें जरूरत नहीं, जबकि मेरा हम्बली बड़ी रिक्वेस्ट भी थी और मेरी ख्वाहिश भी थी कि पाक फिजाइया इसको रीविजिट अपने लिए ना करे, कि हमने कोई खुदा न खासा को नेगेटिव साइड पे ग्लोरीफाई करना है, हमने अपनी बातें करनी है, अपने शाबाश लेनी है। मैं उनसे ये कहता था कि ये एक हकीकत है, ये एक तारीख है, इसको सही मानों में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि पाक फिजाइया ने एंडोर्स किया है, और ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये इटसेल्फ किसी की प्रेजिंग नहीं है, ये तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, पूरी दुनिया गवाह है कि 8 जहाज हमने मारे हैं, तो पाक फिजाइया उसको रिकॉर्ड पर ले आई है, तो आई फील प्राउड ऑफ इट। वंडरफुल वंडरफुल। ज़फ़र साहब, एक 2018 से अगर शुरू करें तो वी हैव बीन अ विक्टिम ऑफ इंडियन एग्रेशन, और वैसे तो मेरे ख्याल में 1948 से भी शुरू कर लें तो हम विक्टिम हैं उनकी एग्रेशन के। लेकिन एक चीज़ होती है, जैसे कहना चाहिए कि एक नेशन जो है ना, एक पॉलिटिकल माइंड जो है वो एक रैशनैलिटी के साथ सोचता है, या एक मिलिट्री माइंड जो है वो एक मिलिट्री माइंड के साथ सोचता है। तो इंडिया की जो मिलिट्री थिंकिंग थी या मिलिट्री रैशनल होगा वो क्या होगा कि वो एक दफ़ा बीट खाता है, शर्म नहीं खाता, फिर वो एक जनाना नाम भी रख लेता है। वैसे मुझे ये भी नहीं समझ में आई कि ये कौन सा मिलिट्री माइंड है कि आप सिंदूर नाम रखें। क्यों शौक है उनको बार बार बेवा होने का? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खालिद चिश्ती साहब की बात से लेके पहले एक बात कहना चाहूँगा। एक बड़ा रिसर्चेबल आर्टिकल छपा था, एलन वर्न्स ने लिखा था जी, और उसका हेडिंग थी अंडरस्टैंडिंग द राफेल किल्स जी, और वो उसने बाकायदा रिसर्च करके, पीएफ से रिसर्च करके, अपनी तमाम की तमाम डॉक्यूमेंट्रीज देख के और चीज़ों को देख के उसने एनालाइज किया था। साल पहले उसने लिखा था। और जो खालिद चिश्ती साहब कह रहे हैं, उसने भी 8 जहाज़, 4 रफेल, 2 CU-130, एक मिराज और एक ये जो अपना एक जो है इजरायली ड्रोन, ये तमाम के तमाम उसने उस वक्त अपनी आर्टिकल की डिटेल्स में अलॉन्ग विद दी टेल नंबर्स दिए थे। बाद में तो टेल आप सिर्फ इंडिया से नहीं लड़ रहे, आप इजराइल से ही लड़ रहे हैं। क्या इजराइल से? तो बाद में तो टेल नंबर दिए अपना हमारे कदवाई साहब ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने हमारे टेल, तो ये चीज़ें 8 जो एयरक्राफ्ट, ट्रम्प ने तो 11 कह दिए थे ना, लेकिन 8 कंफर्म है जैसे खालिद चिश्ती साहब कहते हैं। और 1 साल पहले ही एलन वॉज ने अपने आर्टिकल में अंडरस्टैंडिंग द राफेल किल के हिसाब से कंफर्म कर दिया कि एरो में वो आर्टिकल छपा था। तो इसके साथ साथ जो आपका बुनियादी सवाल था उसमें मैं एक चीज़ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आप हर जंग का आप उठा के देख लें, आप अगर मिलिट्री हिस्ट्री के तालिब इल्म है तो हर जंग का एक सबक होता है, हर जंग में एक नया कॉन्सेप्ट आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखें, ट्रेंच वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट आया, लोग ट्रेंचों में लड़ते थे। उसके बाद आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा कि कॉन्सेप्ट आया ब्लिट्जक्रीग का, कि आप आर्मर, इन्फेंट्री, एयरफोर्स सबको मिला के एक ग्रुप बनाएं, पुश विद दी स्पीड, और दुश्मन को तबाह कर दें। और आपने उसे देखा जब हिटलर ने एडवांस किया, जर्मनी ने एडवांस किया, तो फ्रांस की मजीनो लाइन थी, बहुत कंपैटिबल मनोरो लाइन थी, उसको आप डिफीट नहीं करते, उसने उसको एक दिन में डिस्ट्रॉय कर दिया उसे। फिर लोग ब्लिट्जक्रीग पे चल पड़े। वियतनाम वार में कॉन्सेप्ट आया कि जी गोरिल्ला वारफेयर ज़्यादा है, हाइब्रिड, उसके ऊपर आप आ गए। खालिद बिन वलीद मोहतरम ने एक कॉन्सेप्ट दिया पाकिस्तान के घोड़ों के ऊपर जाके किस स्पीड से आप जाते हैं, दुश्मन को एनसर्कल कर लें। हर वॉर में, इस वॉर में सबक था, हर सबक था, और उससे दुश्मन को लेसन लेना चाहिए। इससे 65 वॉर में बिलाल क़ुत्ब साहब, आप कहते हैं ना आउट नंबरिंग की बात कर रहे हैं 1/5 की, 65 वॉर में चविंडा में बैटल ऑफ कुर्स्क लड़ी गई थी सोवियत यूनियन और नाजी जर्मनी के दरमियान, जो दुनिया की सबसे बड़ी टैंक बैटल थी। 65 में चविंडा के अंदर भारत के 1.5 लाख लोग थे, पाकिस्तान के 30 से 50,000 लोग थे। भारत का 1 आर्मर्ड डिवीजन अलॉन्ग विद 3 इन्फेंट्री डिवीजन एंड एन इंडिपेंडेंट ब्रिगेड चविंडा के ऊपर मौजूद था। भारत के 282 टैंक थे, पाकिस्तान के 110 के 115 टैंक थे।
پاکستان کا 6 آرمر ڈویژن ابھی موو نہیں کیا تھا, وہاں ایک بریگیڈ تھا 24 بریگیڈ, اس کے کمانڈر شہید ہو گئے, اللہ انہیں مر گئے, اللہ انہیں جنت بریگیڈیئر علی تھے. انہوں نے سنگل ہینڈڈلی 2 یونٹوں کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی ہے. اس ہسٹری کو دیکھے, اس سے کوئی سبق سیکھنا چاہیے نا. 2019 سے کوئی سبق سیکھنا چاہیے تھا جب آپ نے ابھی نندن کو چائے بلا کے بھیجنا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو سوچ ہے نا, اس کے اندر انہوں نے اپنی تمام سوچ جو ہے وہ ہندتوا اور جو ہندو ٹیررزم ہے نا اس کے اوپر مرکوز کی ہوئی ہے. اس ٹیررزم کی وجہ سے جب 2019 میں بھارتی ایئر فورس حملہ کرنے آ رہی تھی تو موسم بہت خراب تھا, تو بھارتی ایئر چیف نے کہا کہ جی ایک دن آگے کر دیں آپریشن کیونکہ بادل بہت ہے. تو نریندر مودی نے کہا کوئی گل نہیں, بادل ہے تو جہاز چھپ جان کے جان دیو. اب اس کی سوچ کا اندازہ لگائیے, یہاں ہی نہ رکیے. بی جے پی کے ایک لیڈر کی اسٹیٹمنٹ ریسنٹلی آن ریکارڈ ہے, اس نے کہا جی اگر پاکستان کی طرف سے حملہ ہو نا, تو اپنا نیوکلیر حملہ ہو, تابکاری ہو, تو آپ جسم پہ گائے کا گوبر لگا لیجیے گا تو آپ کو تابکاری کے اثرات نہیں ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیے, وہ کہتے ہیں جی تاج محل کے نیچے ایک مندر ہے, ہم اس کو توڑیں گے, بابری مسجد کو پہلے توڑ. یہاں پہ سر سوچ, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جب سوچ ریشنل پہ ہوتی ہے نا تو آپ سے اس سے ملٹری لیسنز لیتے. جب آپ مذہبی جنونیت میں انوالو ہوتے ہیں نا, جیسے ابھی آپ دیکھیے کہ ایران, امریکہ اور اسرائیل مذہبی جنونیت میں انوالو ہے. 1,500 فلسطینیوں کو شہید کر دیا, 38,000 بچے مارے گئے ہیں, 20,000 بچے ہیں جن کے لمبس ٹوٹے ہوئے ہیں, کسی کی ٹانگ, کسی ان کے پاس میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے. تو یہ جو مذہبی جنونیت کی جنگ ہے نا, جس میں ٹرمپ اور شیطان یاہو, وہ ریشنل سے نہیں سوچتے, وہ جنونیت کے فیصلے کرتے. تو بھارت میں جو مذہبی جنونیت ہے نا, یہ ہندوتوا, یہ اپنے جو ان کے ٹیکنیکل لوگ ہیں نا, ایئر فورس کی, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے, اپنا ریفیل جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ ہے, جیسے خالد چشتی صاحب نے کہا کہ وہ فرنٹ لائن پہ تھا. تو اگر آپ نے اپنی جو کیپیبلٹی ہے اس کو ریشنل سے نہیں ریلیٹ کرنا, جو ملٹری ہسٹری کے لیسنز ہیں اس سے نہیں ریلیٹ کرنا, جو جنگ لڑنے کے پرنسپلز ہیں, اصول ہیں, اس سے ریلیٹ نہیں کرنا. دیکھیے ہم نے جنگ کا ایک بہت بڑا اصول ڈینائی کیا, میں کہنا چاہتا ہوں. آپ جب بھی اٹیک کرتے ہیں نا تو آپ کو وار پرنسپل کہتے ہیں کہ اپنے ٹائم آف اٹیک کو اور پلیس آف اٹیک کو خفیہ رکھے. ہم نے ٹی وی چینل پہ آگے کہا تھا 2019 میں کہ we will hit you back at the time of our choosing at the target of our choosing. تو اگر آپ اس سے بھی نہیں لیسن لے رہے اور مذہبی جنونیت کے اندر انوالو ہے, ہندوتوا اور مودیتا میں انوالو ہے, تو پھر آپ ریشنل ڈیسیژن. آپ جس مائنڈ سیٹ سے لڑ رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایٹم بم چھل جائے تو آپ گوبر جو ہے وہ گائے کا اپنے جسم پہ مل لیں تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ بات مذاق نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے کہ وہ ایسا سوچتے ہیں. زیاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. زیاد صاحب, یہ مذہبی جنونیت کا بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا, یہ بڑی اہم بات ہے, اس طرف بھی رائے ضرور دیجیے گا. لیکن آپ کے ایک بہترین دوست ہیں, بیسٹ فرینڈ ہے ماشاء اللہ تعالیٰ, انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ اگر برابر طاقت نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کو لڑنا نہیں چاہیے. برابر طاقت کیا, ہم تو 6 گنا طاقت کے ساتھ لڑ گئے بدر کو یاد کرتے ہوئے, اور اللہ نے ہم پہ فضل بھی کر دیا. تو یہ ہمارا سوچنے کا انداز بھی کچھ ویسے کوئی بہتر نہیں ہونا چاہیے علماء کرام کا؟ میں سمجھتا ہوں بھائی ظفر صاحب نے جو جملہ بولا بڑا خوبصورت بولا کہ مذہبی جنونیت کی بنیاد پر کبھی بھی جنگیں جیتی نہیں جا سکتی. یہ اخلاقی پستی کی بات ہوتی ہے, اور خاص طور پہ انڈیا اس کو 1000 بار سوچنا چاہیے تھا کہ جب پاکستان قائم ہوا, یہ تو ایک نظریے پر ریاست قائم ہوئی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, مگر ہم نے جو نظریہ دیا تھا اس کا معنی یہ تھا کہ یہاں اقلیتیں, ان کو حریت ہوگی, آزادی ہوگی, ان کو عزت یہاں پہ ملے گی, انصاف ملے گا, عدل ملے گا, سماجی مساوات ملے گی. آپ دیکھ لیں آج پاکستان میں الحمدللہ جو ہماری اقلیتیں ہیں, مسیح برادری ہے, ہندو ہے, اور یہاں پر سکھ برادری, اور سب کے سب آج پاکستان کے ساتھ بنیان و مرسوس کی مناسبت سے جس انداز سے والہانہ محبت اور مسرت اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان کی جہاں مساجد کے اندر, درس گاہوں کے اندر, امام بارگاہوں کے اندر اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے, فوج پاکستان کے لیے, اپنے سپہ سالار اعظم, اپنے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے لیے دعائیں مانگی جا رہی, وہاں پر میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں ذاتی طور پر اپنے مشاہدے اور علم کی بنیاد پر
کہ پاکستان کا کوئی ایسا چرچ نہیں ہے, کوئی ایسا مندر نہیں ہے, کوئی ایسا گردوارہ نہیں ہے کہ جہاں پر اپنی افواج پاکستان سے محبت کا اظہار نہ ہو رہا اور وہاں پہ دعائیں نہ مانگی جا رہی ہوں پاکستان کی مدد نصرت کی. تو یقیناً یہ ایک دین ہے, یہ ایک نظریہ اور ایک میں سمجھتا ہوں اللہ پاک کا دیا ہوا جو ایک اخلاقی نظام ہے. لیکن وہ انڈیا جو تو قائم اس لیے ہوا تھا سیکولر اسٹیٹ کے طور پر, لیکن آج وہ بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ وہاں مذہبی جنونیت آ چکی ہے مودی سرکار کی شکل میں, کہ ابھی کلکتہ میں چند دن پہلے دوبارہ مساجد کو نشانہ بنایا. ناگالینڈ کے کرسچنوں جا کے پوچھئے وہاں پر, اور پنجاب کے سکھوں سے پوچھئے, حتیٰ کہ خود دلت ہندو جو ہیں بچارے وہ جس ظلم و ستم کا نشانہ بن چکے. تو ہماری جو جنگ تھی ان کے ساتھ وہ ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, ہم تو اللہ کے لیے, اللہ کے لیے مطلب ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے, انصاف کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہماری فوج اس انداز سے لڑتی ہے. لیکن جو ہمارے دشمن ہیں والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, یہ طاغوت کے لیے, انسانیت کے استحصال کے لیے. اور جب انسان اس انداز سے نکلتا ہے تو پھر وہاں قلت و کثرت کی بات نہیں دیکھی جاتی. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. وہاں پر نہ قلت دیکھی جاتی نہ کثرت, وہاں نظریہ دیکھا جاتا ہے, اللہ پہ توکل, ایمان دیکھا جاتا ہے, انسانیت کے ساتھ جو آپ کی یکجہتی ہے, انسانیت کی خدمت کا جذبہ وہ دیکھا جاتا ہے. تو یقیناً اپنے بدر کی خود مثال دی انٹرو میں, بدر میں یہی تھا, وہ 313 تھے. اور آج ہمارے سپاہ سالار اعظم نے اسلام آباد میں ہمیں بلا کر جو اس بنیاد مرصوص مارگ کے حق کے بعد خطاب کیا تھا بڑا تاریخی, وہاں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس بنیاد مرصوص میں اللہ کی مدد کو, اللہ کی نصرت کو اپنی آنکھوں سے نازل ہوتے ہوئے دیکھا. مجھے علامہ اقبال یاد ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گرد اون سے کتار اندر کتار اب بھی. تو یقیناً ہم صرف اسلحے کی بنیاد پہ وہ جنگیں جیتنے والے لوگ نہیں ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا الدعاء سلاح المؤمن, کہ دعا جو ہے یہ نبی پاک کا ارشاد گرامی, وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پہ جو اعتماد, توکل, اللہ سے جو وابستگی ہے وہ انسان کا, مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایئر کامنڈر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ حافظ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ جب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نصرت کو اس دفعہ جو ہے وہ صرف سنا نہیں تھا, سنا تو تھا لیکن ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کی نصرت کیسے اتر رہی ہے. یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر زمینی حقائق کی طرف کامنڈر صاحب نظر کریں تو رافیل جو ہے وہ ایک بہت بڑی کلاس ہے. ہمارا JF تھنڈر جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں ہے کسی بھی طرح سے. اس کے باوجود ایک نہیں, دو نہیں, ہم کئی رافیلز کو جب لاک کر کے گرا دیتے ہیں تو پینک ایسا آتا ہے کہ وہ سارا اپنا جو ایئر کرافٹ ہے ان کو گراؤنڈ کرنا ان کو پڑ جاتا ہے. ہم یہ کیسے کر پائے ہیں؟ ہمارے پاس وہ کون سی ٹیکنالوجی, ٹیکنیک, جذبہ تھا جس کے لیے اتنی پریپریشن ہوگی نا؟ یہ بغیر پریپریشن کا تو نہیں ہو سکتا. ہاؤ کوڈ اٹ بی کہ رافیل بے عزت ہو گیا؟ جی دیکھیے, یہ جو جہاز رافیل ہے, میں آج بھی کہتا ہوں کہ ون آف دا ٹاپ جہازوں میں دنیا کے شامل ہے, اور یہ دنیا میں تقریباً 320 کے قریب جہاز اڑ رہے ہیں, 36 انڈیا کے پاس ہیں. پچھلے 24 سالوں میں جب سے یہ جہاز اڑ رہا ہے تقریباً 7 جہاز کریش کیے ہیں. ان کے تمام کے تمام یا ہیومن فیکٹر تھا یا ٹیکنیکل پرابلم تھا. کبھی کامبیٹ میں جہاز نہیں مارا گیا پچھلے 24 سالوں میں, اور مختلف ایئر فورسز 6-7 ایئر فورسز اڑا دی ہیں. یہ جہاز بنیادی طور پر آپ دیکھا انڈیا نے 1 گھنٹے کے اندر اپنے 4 گروا لیے, اور وہ بھی ٹاپ آف دا لائن. میں جس بات کر رہا تھا اپنے تجربے کا یا ایکسپیرینس کا, مجھے یہ پریولیج تھا کہ میں نے انہی پائلٹ سے جا کر بات کی تھی چند ہفتے پہلے, بنیاد مرصوص سے پہلے, جب ہندوستان نے ہم پر حملہ نہیں کیا تھا اور پہلگام بھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے جب ان پائلٹ سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے, کہ 3 سال ہو چکے تھے J-10C کو آئے ہوئے. تو مجھے ان پائلٹس نے بتایا, جو میں نے ڈاکومنٹری اپنے چینل پر اپلوڈ بھی کی, میں ان پائلٹس نے مجھے بتایا کہ سر ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ سوائے آپ نے کامبیٹ کرنی ہے اور کامبیٹ رافیل اسپیسیفک کرنی ہے. دیٹ مینز آپ نے اس کی کمزوریاں, اپنی اسٹرینتھس, اس کے خلاف کیسے ایکسپلوئٹ کرنا ہے, اس کے مشن کرنے ہیں. تو یہ تو 3 سال سے پائلٹ تیار کر رہے تھے. اللہ کا اب جو رحمت ہے وہ اپنی جگہ ڈیفینیٹلی ہے, اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن انسان پر بھی فرض ہے کہ اس کے آگے بھی کوئی تدبیر بھی تو کرے. تو یہ تدبیریں 3 سال سے یہ پائلٹس کر رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ جب بھی کامبیٹ ہوئی, دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں,
یہ ایک لیڈرشپ کی ویژن تھی. ہم نے فورسی کیا تھا کہ آنے والی جنگیں صرف اسٹیل ورسز اسٹیل، ٹینک ورسز ٹینک، جیٹ ورسز جیٹ نہیں ہونی، یہ اس سے آگے ہونی ہے. کون انوائرمنٹ کریٹ کرے گا اپنی فیوریبل، کون اس کی ڈیگریڈیشن کرے گا سوچنے کی صلاحیت، کون اس کی سچویشنل اویئرنیس کو ہٹ کر دے گا. یہ ہم نے سائبر کمانڈ نے زمین سے کیا، ان کی الیکٹرانک جیمنگ کر دی، اسپوفنگ کر دی، مس لیڈ کر دیا. آن ٹاپ آف دیٹ پائلٹس کی تیاری زبردست تھی. تو یہ ملٹی ڈومین آپریشن جب ہم اکثر پوری جنگ کے دوران بات کرتے آئے ہیں، یہ تمام کے تمام ایسٹس کو کنورج کرنا ہی اصل میں ہے. اگر کتب بھائی آپ سٹینڈ لون انڈین ایئر فورس دیکھیں، مگ 29، میراج 2000، SU-30، رافیل، ٹاپ آف دا لائن جہاز ہیں. لیکن آیا وہ انٹیگریشن تھے؟ وہ سٹینڈ لون زبردست مشینیں تھیں. یہ ایسے ہی ہے. میں آپ کے ویورز نوجوان بہت زیادہ ہیں، میں ان کو سمپل کر کے کر دیتا ہوں کہ اگر دنیا کے ٹاپ آپ 8-10 فٹ بال کے کھلاڑی ایک ٹیم میں ڈال دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ ورلڈ کپ جیت جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر انٹیگریشن ہوگی تو جیتیں گے. تو سٹینڈ لون ابھی بھی وہ بہت جہاز زبردست ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں انڈین ایئر فورس بڑی پروفیشنل ہے. میں لاسٹ ایئر امریکہ کینیڈا میں تھا تو میں نے وہاں بھی کسی انڈین جرنلسٹ تھے، سکھ مذہب سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایئر فورس کو کیا تجویز، کیا کہیں گے یہ ایئر فورس نے کیا غلطیاں کی. میں نے کہا انڈین ایئر فورس نے بہت پروفیشنل ایئر فورس ہے، لیکن انہوں نے غلطیاں کی ہیں، ان کو مان کر آگے چلنا پڑے گا، ورنہ دنیا، ریسرچر، ملٹری ہسٹورین آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. آپ 1 سال ہو گیا، میں تو پیچھا چلیں چھوڑ بھی دوں، پریزیڈنٹ ٹرمپ پیچھا نہیں چھوڑ رہے ان کا. بہت شکریہ ایئر کمانڈر صاحب، آپ کو بہت شکریہ جناب. ہم چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے، لیکن میں بریگیڈیئر غضنفر صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کہ واپس آ کے پوچھوں گا انشاءاللہ، کہ سارے سینیریو کے اندر پاکستان کی جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کا کیا رول تھا اور ان کی کیا پریپریشن تھی، اور آئندہ ان کا رول جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا. وقفہ لیں گے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات ہو رہی ہے مارکہ حق کے اوپر اور بین المرصوص کے اوپر، اور بریگیڈیئر صاحب غضنفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان کا تجربہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے فوج میں، فوج کو تعلیم دینے میں، انٹیلیجنس میں. حضور اقدس یہ بتائیے کہ اس سارے کردار میں 2018 سے یا اس سے پہلے لے لیجئے، انٹیلیجنس کا کتنا رول تھا انفارم کرنے میں اور پریپریشن کے لیے؟ پھر جی بہت شکریہ. چونکہ ہم بنیان المرصوص اور مارکہ حق کی بات کر رہے ہیں تو میں اسی چیز سے اسی سے ریلیٹ کروں گا. اور اس کو آپ اس طرح دیکھیے، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرانس فرنٹیئر انٹیلیجنس جو ہے وہ کلیکشن کرنا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ذمہ داری ہے. اس کے ذریعے اس کے ایک تو آپ کے اپنے لوگ وہاں آپ کے ایجنٹس یا آپ کے کانٹیکٹس کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک تھرڈ پارٹی بھی ہوتا ہے. پھر آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ الیکٹرانک انٹیلیجنس کا زمانہ آ گیا. جیسے اگر آپ بنیادی طور پہ آپ اپنے موبائل کے اندر وہ ایئر ٹریکر ریڈار نوٹ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اوپر کتنے جہاز اس وقت گزر رہے ہیں. سو یو کین کنٹمپلیٹ کہ یہ جہاز کے فوجی نیچر کے ہیں، جہاز سول نیچر کے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن یہاں پہ چونکہ آپ نے اسپیسیفک ایک چیز سے بات کی ہے تو میں آپ کو مثال دوں گا پریکٹیکلی. وہ یہ ہے کہ 22 اپریل کے اوپر پہلگام آپریشن ہوا تھا. اور پہلگام میں یاد رکھیے گا کہ پہلگام جس دن انسیڈنٹ ہوا ہے اس سے 1 ہفتہ پہلے امیت شاہ نے وزٹ کیا تھا پہلگام کا. پہلگام میں ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ آ کے پڑھیں، وہ کہتے ہیں 3 لیئرز آف سیکیورٹی تھی. پہلے BSF ہوتی تھی، پھر CRPF تھی، اس کے بعد ان کی ٹورزم ریزورٹ ہے، ان کی اپنی سیکیورٹی تھی. تو امیت شاہ نے 1 ہفتے پہلے وزٹ کیا، وہاں سے 3 لیئرز آف سیکیورٹی، تینوں لیئرز وڈرا کر لی تھی. جہاں پہ واقعہ ہوا وسیم، اس سے 2 کلومیٹر پہ BSF کا ایک کیمپ ہے. یعنی ریئیکشن ٹائم آپ دیکھیں کتنا لگتا ہے. وجہ یہ تھی کہ امیت شاہ کا بیٹا جو ہے جے شاہ، وہ وہاں پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل بنانا چاہتا ہے. تو انہوں نے زمینوں پہ قبضہ کرنا تھا. تو پہلگام کے فوراً بعد انہوں نے وہاں سے 3000 کشمیریوں کو نکال کے باہر کر دیا، پکڑ لیا، ان کے گھر گرا دیے. اب وہ پروسیس ہوٹل کا شروع ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا ان کی ڈپلیسٹی، ہپوکریسی، جھوٹ دیکھیے کہ مودی وزٹ کر رہا تھا سعودی عرب کا، وہاں سے ٹرمپ جس طرح وہ بش نے ڈنر کینسل کیا تھا نا، اس کو کان میں کسی نے کہا تھا جی وہ حملہ ہو گیا، جو موساد نے اور CIA نے خود حملہ کرایا تھا، فالس فلیگ آپریشن تھا جو امریکہ میں ٹوئن ٹاورز پہ حملہ ہوا تھا. تو بش بھی جہاز میں بیٹھ کے فوراً نیو یارک آ گیا تھا. اس طرح اپنا مودی کو بھی کسی نے جا کے کہا کہ جی وہ پہلگام میں انسیڈنٹ ہو گیا. تو پلان تو پہلے تھا، انہوں نے کہا جی ڈنر کینسل کرو، واپس جا رہا ہوں. واپس آیا. آپ اس کی ہپوکریسی دیکھیں موزی کی کہ وہ بجائے اس کے کہ پہلگام جاتا، لوگوں سے تعزیت کرتا یا کہیں بلا لیتا، وہ بہار چلا گیا کیونکہ بہار کا الیکشن ہو رہا تھا.
وہاں جا کے اس نے پاکستان کے خلاف بکواس کرنی شروع کر دی. مطلب یہ ہے کہ پہلگام کرانے کا مقصد تھا کہ آپ بہار کا الیکشن جیت سکیں, وہاں پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا سکیں. انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی کلاس ہے ایکسٹریمسٹ کی جو ہندوتوا اور متوازہ کو فالو کر, ان کو آپ بتائیں گے اگر پاکستان خلاف تو وہ آپ کو ووٹ ڈال دیں گے. تو یہ ٹوٹل تھا جس کے بغیر ہم نے فالس فلیگ کا مطلب ہے کہ خود ہی کرا کے رو نے کروایا, بی ایس ایف نے کروایا. اس سے پہلے انہوں نے پلوامہ کروایا, اس سے پہلے پٹھان کوٹ کروایا, اڑی کروایا, تاج ہوٹل کے اوپر ایک نیپالی کو اغوا کیا نیپال سے, اس کو لا کے تاج ہوٹل میں فائر کرایا, اسے کنفیڈریشن اسٹیٹمنٹ لی, وہ گرمکھی میں لکھی ہوئی تھی, وہ پاکستان بھیجی, اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام کا تمام ڈرا چایا. ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں اپنا وہ یہودی ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی انڈیا بسیج, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو تاج ہوٹل کا معاملہ ہے یہ مسعد اور رو نے کروایا, کیونکہ ایک تو ایک کرکارے کو مارنا چاہتے تھے جو سمجھوتا ایکسپریس کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا, اور اس کنکلوژن پہ پہنچ گیا تھا کہ وہاں پہ ہندو دہشت گرد انوالو تھے, پاکستانی نہیں تھے, آئی ایس آئی نہیں تھی. اس کو انہوں نے پہلے دن مار دیا, پھر اس کی بیوی نے ان کے ڈیلیگیشن کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا. اب چونکہ آپ اس انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھا 29 اپریل کو انڈیا بھارت کے 4 ایئرکرافٹ ٹیک آف کرتے ہیں رفیل امبالہ ایئرپورٹ سے, اور وہ امبالہ ایئر بیس سے پاکستان کے اندر بمباری کرنے کے لیے آ رہے تھے. تو ہماری الیکٹرانک وارفیئر کی یونٹ جو ایسٹرن فرنٹ پہ ڈپلائڈ تھی, انہوں نے ان کے کمیونیکیشن کو بھی جیم کر دیا, ریڈار کو بھی جیم کر دیا. جی, الیکٹرانک وارفیئر کی یونٹ سے ان کے ریڈار کو, رفیل کے ریڈار کو بھی جائم کر دیا اور کمیونیکیشن کو بھی جائم کر دیا. وہ مشن کیا پرفارم کرتے, وہ واپس گئے, دے کنڈ لینڈ آن دیئر اوریجنل فیلڈ, انہوں نے سری نگر ایئر فیلڈ میں لینڈ کیا. پھر اس کے بعد 6 مئی سے انہوں نے بلڈ اپ شروع کیا. ایسٹرن کمانڈ سے انہوں نے 26 رفیل اٹھائے, 20 رفیل اٹھائے, اور ان کو لے کے آئے ویسٹرن کمانڈ میں, ان کو ڈپلائے کیا بیکانیر پہ, ان کو ڈپلائے کیا اپنا بھوج پہ, اور ویسٹرن کمانڈ کے اندر پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ 400 ایئر فیلڈ 400 سارٹیز تھیں جو انہوں نے لاجسٹک ایئر کرافٹ کی ٹیک آف کی, جس سے انہوں نے S-400 کی بیٹریز موو کی اور ان کو بھوج میں لا کے ڈپلائے کیا, آدم پور میں لا کے ڈپلائے. تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستان کی سب کچھ مانیٹر کر رہی تھی. وقفہ, واپس آئیں گے تو زیادہ سب سے بات کریں گے. کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ صاحب, ایمان جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ایسا پرسونا ہے جو کہ چھپا ہوا ہے, آپ کے دلوں کا کوئی راز تو جان ہی نہیں سکتا. لیکن اس جنگ کے اندر ہم نے پہلی دفعہ دیکھا, ویسے تو لیڈرشپ ہمیشہ ہماری کمال رہی ہے, لیکن ہم نے دیکھا پہلی دفعہ کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے فوج کی, وہ جو مشن کے کمرے ہیں جہاں سے کام ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ, وہ وہاں پہ رہے. یعنی کہ ایک دن گھنٹہ نہیں, کئی ہفتے وہیں پہ رہے, سوتے بیٹھتے اٹھتے لیٹتے وہیں پر رہے. لیکن یہ چیز بھی مجھے امپریس نہیں کرتی. مجھے جو چیز آپ سے چاہیے وہ یہ کہ آپ ذاتی طور پہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ اپنی بات کی دلیل جو ہے نا, وہ ایک مفتی کی طرح نہ قرآن سے آیت نکال کر لاتے ہیں. یہ ایک ہڈن ڈومین نہیں ہے, یہ ایک واضح دلیل ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت اور برکت نازل کرے, کیونکہ آپ نے اپنی دلیل جو ہے وہ نص قرآن کو بنایا. بلا شبہ یقیناً یہ ہماری خوش بختی ہے بلال بھائی, یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کے جس دورانیہ سے گزر رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عسکری قائد, ایک حافظ قرآن اور ایک سید زادہ حیدر قرار اس کی رگوں میں حیدر قرار کا خون ہے, وہ آل نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یقیناً اللہ نے اس کو قرآن پاک کا علم بھی عطا کیا ہوا ہے, اور یقیناً انہوں نے بہت صبر تحمل کا مظاہرہ پہلے کر کے دکھایا پوری عالمی برادری کو اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ ہم جنگ لا تمنوا لقاء العدو, نبی پاک کی حدیث پاک آپ کی تعلیم ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کرو. انہوں نے یہ ثابت کیا ہم تمنا نہیں کر رہے, ہم صبر کیا, برداشت کیا. لیکن جب حد سے بات گزر گئی تو پھر انہوں نے نماز فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم, نماز فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم جب انہوں نے فیصلہ کیا, جیسے ابھی آپ نے کہا پریشر روم میں بیٹھ کر اپنے رفقا کے ساتھ, اپنے شیروں کے ساتھ
انہوں نے پوچھا کہ ہم نے آپریشن کا نام کیا رکھنا ہے, تو انہوں نے قرآن پاک کی آیا مبارکہ اس سے سورہ صف سے یہ نکالی تھی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص, ہمارے آپریشن کا نام بنیان مرصوص ہوگا. پھر آپ نے دیکھا اللہ پاک نے کیسی مدد کی, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اور پھر اگلی بات بلال بھائی, آج سے بھی زیادہ آپ کی روح کو راحت ملے گی. شیروں نے اور شہیدوں نے پوچھا کہ ہم نے یلغار کب شروع کرنی ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سیکھا ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد یلغار کیا کرتے تھے, کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فالمغیرات صبح, کہ وہ یلغار کرنے والے صبح کے ٹائم کا انتخاب بھی قرآن پاک کی آیت سے کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح مبارکہ سے کیا ہے. اور میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو غزوات اور جو جنگیں اور جو فاتحین کی باتیں پڑھی ہیں اپنے سلیبس میں, اپنی درسی کتابوں میں, یقیناً اپنے ادوار کی بہت بڑی بڑی جنگیں تھیں, لیکن پھر جنریشن وار یہ پہلی وار ہے جو ملٹی ڈومین کی وار تھی. یہ صرف باؤنڈری کی وار, یہ ملٹی ڈومین کی وار تھی. حافظ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. حضور اقدس سے ایک بڑا مختلف قسم کا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک یونیفارم پہن کے ایک سب سے چھوٹا کون سا ہوتا ہے, سیکنڈ لیفٹیننٹ. ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ آ جائے اور یہیں پہ آپ کی جگہ بیٹھا اور میں اسے کہوں کہ میرے لیے جھوٹ بولو, وہ میرے خیال میں اٹھ کے یا چلا جائے گا یا کہے گا کہ یہ یونیفارم میں نے جھوٹ بولنے کے لیے نہیں پہنا ہوا. یہ میرا خیال ہے, نوئنگ دا آرمی, ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ سب سے چھوٹا بچہ جو ہے نا, وہ جھوٹ میرے کہنے پہ نہیں بولے گا. صحیح بات, پکی بات ہے نا جی صحیح بات. جب ایک چیف آرمی کا, ہندوستان کا چیف, ایک نہیں 2 اور 3 بیٹھ کے مل کے حکومت کے کہنے پہ جھوٹ بولیں, ہاؤ ایمبیرسنگ اٹ از فار اے چیف آف دا آرمی اسٹاف ٹو لائی پبلکلی. میں نے تو آپ سے عرض کر دیا کہ when you are in politico cum religious frenzy, when you are in that state of mind, when you are trying to save your own نوکری, تو پھر اس لیول پہ جا کے آپ جب آپ اس فرینزی میں آتے ہیں, میں آپ کو ایک ٹپیکل مینٹل اسٹیٹ بتا رہا ہوں, وہ آپ کی ریلیجیس فنیٹسزم کے گرد گھومتی ہے. جب آپ اس میں آ جاتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے صرف پاکستان کو نقصان ہی پہنچانا ہے, چاہے دہشت گردی صرف ویپن سے نہیں ہوتی, دہشت گردی لفظوں سے بھی ہوتی ہے, دہشت گردی رائٹنگ سے بھی ہوتی ہے. اگر آپ غلط لکھیں گے, آپ یہاں بیٹھ کے اگر آپ غلط سبق لوگوں کو دیں گے, آپ غلط کوٹ کریں گے چیزوں کو, تو وہ بھی دہشت گردی ہے. یہ ضروری. بریگیڈی صاحب بہت شکریہ, وقت بالکل ختم ہو گیا جناب, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. لیکن میں ایک نا بہت جرت کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بریگیڈی صاحب, آپ کو آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. یہ میں جملہ پاکستان کی فوج کو, اپنے نیول چیف کو, اپنے ایئر چیف کو, اپنے آرمی چیف کو, آئی لو یو. آپ لوگوں نے نہ صرف ہمت کی ہے, بلکہ آپ نے وہ جو روایتیں تھیں نا پرانی اسلام کی, بدر سے لے کے آخری جنگ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیب کہیے. اور وہ جملہ یہ ہے, کیونکہ ہم بہت بات کرتے ہیں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, ایک شعر چھوٹا سا ہے, بسم اللہ, کہ شکوے ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی ایک ایک شمع جلا جاتی. دعا میں یاد رکھیے گا پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے. کیا خوب.